सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं राना ताहिर, हमारे बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर, और मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, नैब के और दीगर कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और आज गुफ्तगू हमारी होगी कि पाकिस्तान में जो एहतसाब की जो बात थी, एहतसाब का जो नारा था, वो अमली तौर पर कहाँ हम पहुँचे हैं। जिन लोगों को अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं वो तो मुल्क से बाहर चले गए। यहाँ जिनको पकड़ा गया था रिश्वत या करप्शन के इल्ज़ाम में, माल बनाने के इल्ज़ाम में, उनकी ज़मानतें हो रही हैं। हुकूमती ओहदेदार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आते हैं। शहजाद अकबर साहब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुगर मिल की बात कर रहे हैं, जिसमें अदालतें ज़मानतें ले चुकी हैं। अदालतें कह रही हैं कि कोई सबूत नहीं है, और शहजाद अकबर साहब आके कहानियाँ सुनाते हैं बड़ी लंबी लंबी। तो असल मामला क्या है, कहाँ मामू कौन बना रहा है, किसको मामू बनाया जा रहा है। और वो अब मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मेरा दिल नहीं चाहा उसको सुनने को, इसलिए कि जो मुल्ज़मान है वो तो अदालतें उनको ज़मानतें दे चुकी हैं ये कह कर के जनाब आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, और शहजाद अकबर साहब की कहानियाँ हम सुनते जा रहे हैं। फिर डेविड रोज़ का मामला है, डेली मेल का, उस पर 1 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुकदमा किया वहाँ पर। और अब आज जो डेविड रोज़ का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने मुतासब कहा है और मेरे पर चार्जेस लगाए हैं, जो मेरी इन्होंने डिफेमेशन की है, मुझे डिफेम किया है, और ये साबित करना पड़ेगा इनको। तो वो मुझे लगता है कि एक और मुकदमा शहबाज शरीफ साहब पर तैयार हो गया। चौधरी शुजात साहब ने भी इसी हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 3 महीने में गार्डियन के ख़िलाफ़ मुकदमा जीत लिया था। अब देखते हैं शहबाज शरीफ कहाँ तक इस मुकदमे को लेके जाती हैं। लेकिन जो एक अहम बात कही उन्होंने वो ये कि जो नून लीग का वोट है वो सारे का सारा नवाज़ शरीफ का है, और शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के सामने ज़ीरो हैं। बड़ी बात है। और ये भी कहा उन्होंने कि हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी दोस्त भी होते हैं, और मिलकर वो मुकाबला करते हैं। तो वो जो शेख रशीद साहब ने कहा कि MQM वाले और चौधरी साहबान कहीं नहीं जा रहे, लगता है कि वो शेख रशीद साहब भी बड़े पते की बात कर गए, एक दूसरे को सब जानते हैं। तो इसलिए इस बात का इम्कान कम ही है कि चौधरी साहबान या MQM नाराज़ होकर इमरान खान से किसी और तरफ जाएंगे, या इमरान खान साहब की जो हुकूमत है या उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है उसको किसी तरह से कोई ख़तरा है। जहांगीर तरीन साहब का मामला भी बड़ा एक अहम मामला है। पहली दफ़ा उनको किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। उनके करीबी अजीज़ तो ये कहते हैं कि वो कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल पहली दफ़ा बड़ी इम्पॉर्टेंट जो कमेटीज़ हैं पिछले 1.5 साल में जहांगीर तरीन उनके मेंबर नहीं हैं। इससे पहले किसी MPA ने भी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी अपोजिशन के या इंडिपेंडेंट ने, तो वो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में ही उसको बिठा के लाया गया। ये पहली दफ़ा है कि उनका जहाज़ भी नज़र नहीं आ रहा और वो ख़ुद भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये डेवलपमेंट्स है पॉलिटिकल, जो आगे चलकर जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो क्लियर होगी। लेकिन आज राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि एहतसाब की हकीकत क्या है। राना सनाउल्लाह को मंडे को बुला लिया है 11 बजे सुबह नैब ने, बाकी तो वो जाके अदालत में आहद चीमा की जो ज़मानत है उसको भी अपोज नहीं करते, तो फिर राना सनाउल्लाह को क्यों बुलाया है। और ये हो क्या रहा है राजा साहब, ये कोई किसी को मामू बना रहा है, ज़मानतें हो गई सबकी, सब छूट रहे हैं। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लिए जो पार्लियामेंट जो लाजेज़ हैं वो बाकायदा तौर पर पूरे सेशन के लिए उसको उन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर दिया। तो किस चीज़ का एहतसाब हो रहा है, कोई समझ आ रही है आपको? समझ भी आ रही है और नज़र भी आ रहा है समी इब्राहिम के। इसको थोड़े से ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, अब वो पाकिस्तान के साथ जिसको हम वो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, वो टैंकों के साथ लड़ने नहीं आ रहे। वो कैसे अटैक करते हैं, वो अटैक करते हैं कि किसी मुल्क की अगर आपने सबसे बड़ी जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं
وہ ہوتی ہے اس کی اکانومی یا معیشت. اس کو اٹیک کرنا ہے, اس کو کمزور کرنا ہے, اور اس کو کمزور کرنے کے جو مختلف حربے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سسٹم کو ایک کرپٹ سسٹم کے طور پہ ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو کچھ سمجھیں ہی نہیں, کرپشن کو سمجھیں کہ یہ ایک نارم آف دی ڈے ہے اور اس کے لیے بس ٹھیک ہے اس ملک میں کرپشن ہے, اور اس کو وہ سمجھیں کہ نہ اس نے ختم ہونا ہے, نہ اس کا کوئی سد باب ہو سکتا ہے, نہ اس کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ وہ جنگ ہے کہ جو ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک میں ہماری لیڈرشپ کو کرپٹ کیا, ان کو پروجیکٹس دیے, ان کو لونز دیے, ان کو بورنگ ہوئی, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ملے, پھر اس کے بعد مال بنایا گیا. کک بیکس کی یہ جو باتیں کرتے ہیں حالیہ حکومت والے شہزاد اکبر صاحب کہ جناب اتنے پیسے آئے, اتنے پیسے, ابھی آپ نے کچھ ہی دیکھا ہوگا کہ وہ ایئرپورٹ کا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ تھا اس سے آ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک سسٹم کو, ایک قوم کو کمزور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب موجودہ حکومت کا یہ فرض تھا کہ اس نے جو ووٹ بھی لیے, وہ جو نعرہ بھی لے کے آئی, اور اس ملک کی جو ضرورت بھی ہے کہ اس کرپشن کے ناسور کو ختم کرنا تھا. اور ختم کرنے کے لیے جو حکومت ڈپینڈ کرتی رہی, اسے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ نیب کا ادارہ اگر کرپشن کو ختم کر سکتا ہوتا تو یہ 20 سال سے یہ کرپشن کا گراف اوپر نہیں جاتا. اور انہوں نے صرف اور صرف ڈیپینڈ کیا کہ جی شاید نیب جو سا ہے, وہ جو یہ روز ٹی وی پہ آپٹکس نظر آتی ہیں, آج فلانے کو اریسٹ کر لیا, آج فواد کو اریسٹ کر لیا, آج چیمے کو کر لیا, خورشید شاہ کو کر لیا, یو نیم اینی لیڈر یا بڑے بیوروکریٹس ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ یہاں پہ ہی خوش ہوتے رہے کہ جناب بس اب کام ہو گیا. اس ملک میں عوام کو بھی آج سے 2 سال پہلے شاید یہ لگنا شروع ہوا کہ اب اس ملک میں بڑے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور کرپشن کو ختم کیا جائے گا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے کیا دیکھا کہ جب ان لوگوں کے کیسز عدالت میں آئے تو عدالت میں جو چیز پرکھی گئی وہ تھی نیب کی پرفارمنس, نیب کا کلیکشن آف ایویڈنس, نیب نے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کیا کچھ اکٹھا کیا اور ان کو کس طریقے سے اس ریفرنس میں باندھا. تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جناب نیب نے اریسٹ کیا, ٹی وی پہ آئے, پریسرز آئے, انہوں نے فیس نہیں دیکھا, کیس دیکھا, لیکن جب عدالت نے وہ کیس دیکھا تو عدالت نے کہا جناب ایویڈنس کدھر ہے, ایویڈنس کدھر ہے. اور 4-5 روز پہلے موجودہ چیف جسٹس, بلکہ اس سے پہلے 2-3 چیف جسٹس صاحبان جو گزرے ہیں, انہوں نے بھی نیب کی سرزنش بارہا کی, اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ پرفارمنس تو اپنی جگہ, یہ تو ایک استحصالی سا ادارہ بن گیا ہے جو کچھ پرفارم نہیں کرتا, اور یہ وہی نیب ہے جس کے بارے میں وہ جو ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب بڑی اچھی پرفارم کر رہے ہیں. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی باہر سے جو ہمارے دشمن اٹیک کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. اب اس کو ختم کرنے کے لیے موجودہ جو نیب کا سٹرکچر ہے, بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ جی نیب قوانین میں ترامیم لائیں. آپ چھوڑ دیجئے قوانین کو, آپ نیب کے ری سٹرکچرنگ کریں, نیب کے اندر لوگوں کو لائیں, اور جب تک یہ ادارہ اور ایف آئی اے واقعی ہی اس ملک میں اگر کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے تو ان کو چینج کریں, تب جا کے ہوگا. ادروائز آپ یقین کریں گے سمیع ابراہیم کہ اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں اندر, انہیں جب کلین چٹ مل جاتی ہے اور نیب میں ترامیم بھی آ رہی ہیں کہ ایک دفعہ اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو پھر اسی پہ دوبارہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, انکوائری نہیں ہوگی. تو اس کے بعد لوگ اتنے نڈر ہو جائیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ جناب آ جاؤ ہمیں پکڑو, پھر ہمیں چھوڑ دو, اور پھر کرپشن واقعی ہی ایسی چیز بن جائے گی کہ کوئی نہیں روک سکے گا. تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اتنا تو کہتے ہیں کہ استحصالی ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس یہ اختیار ہے آئین میں کہ وہ اس کو کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی ڈائریکشنز بھی دیں. راجہ عامر عباس, اس بات کا ادراک آپ نے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے. عمران خان صاحب نے تو ووٹ ہی اس نام پہ لیا کہ وہ احتساب کریں گے, اور ابھی تک ان کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی سکینڈل نہیں آیا. لیکن اگر سسٹم کا ملا ہے جس میں انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہے, جس میں اس پورے نظام کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے احتساب ہو رہا ہے لیکن در حقیقت کلین چٹس دی جا رہی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے
لوٹا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی بجائے عمران خان صاحب بطور چیف ایگزیکٹو، بطور ہیڈ آف دا رولنگ پولیٹیکل پارٹی کوئی قوانین چینج کریں، کوئی اس میں سسٹم میں جو تبدیلی ریکوائر ہے وہ کریں؟ کیونکہ سپریم کورٹ تو آ رہی ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو ایگزیکٹو نے کریٹ کیا. تو رادر دین آسکنگ چیف جسٹس ٹو ڈو سم تھنگ، ڈونٹ یو تھنک اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، پرائم منسٹر آف دس کنٹری، ٹو کم آؤٹ ود دا سولوشنز اینڈ ٹو فل دیٹ گیپس جو اس پہ پورے سسٹم میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سمی، آپ نے 100% درست کہا کہ یہ عمران خان کو سمجھنا بھی چاہیے اور عمران خان کو یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا ڈائلیما جو ہے وہ یہ ہے کہ خان کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو احتسابی عمل کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے کمزور کر رہے ہیں. اور یہ جو نیب میں ترامیم آ رہی ہیں یا جو فاروق نائک صاحب کا بل آ رہا ہے، اور اگر پارلیمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر حکومت کی طرف سے دیکھتے ہیں جو 2 نام آئے ہوئے ہیں اس کمیٹی میں، ایک ہیں وہ ہمارے ڈیفنس کے منسٹر صاحب اور ایک کوئی اور ہیں، یہ دونوں خود نیب کے اور اس کے کیسز میں انوالو ہیں. دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو شہباز شریف سے لے کے خورشید شاہ سے لے کے رانا ثناء اللہ سے لے کے یو نیم اینی بڈی، اور یہ تمام پارلیمنٹیرینز میجورٹی آف دیم یہ خود کرپشن کے کیسز میں انوالو ہیں. ایکس پرائم منسٹر آپ کے جن کی آج ضمانت کی بات ہو رہی ہے، عباسی صاحب. تو کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہوگی؟ اور جب قانون سازی نہیں ہوگی تو میرا تو خان کو یہ مشورہ ہوگا کہ نیب کو تو ایک طرف رکھیں، جو آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے کے پاس وہ تمام پاورز ہیں جو نیب کے پاس ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں. اس میں نہ کوئی آپ بیوروکریٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کوئی بزنس مین کو چھوڑ سکتے ہیں، سب کو آپ پکڑ سکتے ہیں. تو یوز یور ایف آئی اے ٹو ایریڈیکیٹ اس چیز کو، کرپشن کو. ادروائز جب یہ ایک مذاق بن جائے گا، اکانومی اور مہنگائی اپنی جگہ ایک ایشو ہے، تو بہت سیریس پرابلمز، مجھے عمران خان کی بات نہیں ہے، بہت سیریس پرابلمز اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہوں گے، کہ جن کو درست کرنے کی اب ہمیں واحد شخصیت جو نظر آئی تھی وہ اسی لیے عمران خان کو جو ووٹ ملا تھا کہ لوگوں کو امید تھی کہ ان کو چھوڑیں، باقی تمام کو، اس شخص کو ووٹ دو، یہ اس ملک کے لیے بھلائی کرے گا. تو انہیں اپنے ارد گرد اب ضرور دیکھنا ہے، اور اگر کوئی بلیک شیپس ہیں اور اگر کوئی مافیاز ہیں تو ان سے جان چھڑانی پڑے گی. رانا صاحب، ابھی راجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ایف آئی اے کا ذکر کیا، واجد ضیاء صاحب کو ایف آئی اے کا ہیڈ بنایا گیا، شہزاد اکبر صاحب وہ وزارت داخلہ ڈیوائیڈ کر کے تو انہیں جو ایف آئی اے ریلیٹڈ معاملات تھے، احتساب ریلیٹڈ معاملات کا انہیں چارج دیا گیا بطور منسٹر آف اسٹیٹ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تعیناتیاں کی تھیں واجد ضیاء صاحب نے، جو تقرریاں کی تھیں واجد ضیاء صاحب نے، وہ جس انداز میں ان کا حشر نشر کیا گیا، جس طرح سے ان کو تبدیل کیا، تو واجد ضیاء صاحب تو بالکل ایف آئی اے میں ان کو، میں تو یہ کہنے میں آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، کہ انہیں کرپل کر دیا گیا. جب ان کی جو چوائسز تھیں، جو انہوں نے آفیسر لگائے تھے، وہ بڑی خاموشی سے تبدیل کر دیے گئے رانا صاحب. تو واجد ضیاء صاحب کیا کر سکیں گے؟ اگر عمران خان صاحب نے لگایا واجد ضیاء صاحب کو، تو جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کی کور کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو واجد ضیاء کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اس کو کوئی سسٹم بنائے، کو ڈیلیور کر سکیں. سارے وہ 2 نمبر لوگ کی پوسٹ پر انہوں نے تعینات کروا دیے. سمی صاحب دیکھیں بھائی جان، گزارش یہ ہے، آپ نے اور راجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نے عمران خان کو صرف اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کرایا جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں. لیکن بدقسمتی سے ایک تو خان کے پاس وہ مطلوبہ اکثریت نہیں تھی پارلیمنٹ میں، دوسرا جو راجہ صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ کچھ خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. یہ جو نیب قوانین میں ترمیم کرنی، عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نیب قوانین مزید سخت ہونے چاہیے تھے، نہ کہ نرم کیے جاتے. سمی صاحب ابھی آپ یہ دیکھیں، ایف آئی اے جو ہے، آپ نے صحیح کہا، واجد ضیاء ایک آنیسٹ دیانتدار آدمی جو کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ نے انہیں ایف آئی اے کا ڈی جی لگایا، بہت اچھا فیصلہ تھا آپ کا. اب آپ ان کو اپنی مرضی بنانے دیں. نہ صرف ایف آئی اے میں، آپ جس شخص پر اعتماد کرتے ہیں، خواہ وہ صوبے کا کسی کا آئی جی ہو، وہاں آئی جی کو اس بات کا مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ کسی سیاسی مداخلت کے بغیر وہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی تعینات کریں.
तब समीर साहब ये निज़ाम ठीक होगा। सियासी मुदाखलत 1.5 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इदारों में ख़त्म नहीं कर सके। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब बड़ा दिन रात काम कर रहे होंगे अपना एहतसाब के हवाले से, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन फराहम करते रहें। जहाँ तक इन इदारों के रोज़मर्रा के काम का ताल्लुक़ है समी साहब, FIA में एक अच्छे सरबराह आपने लगाया, इमरान का बहुत अच्छा फैसला। आप उनको खुद काम करने दें, वो खुद जानते हैं ये सबसे मुश्किल केस था पनामा का, जिसका सुराग लगाया FIA के मौजूदा सरबराह की क़यादत में JIT ने। तो आप इत्माद तो करें लोगों पर। ये इस तरीके से अगर आप एहतसाब के कवानीन नरम करेंगे तो समी साहब इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर एक बाज़ होता है कि एक इंक्वायरी की है, वो इंक्वायरी अफसर ने बीच में कोई 2 नंबरी कर दी तो उसने उसको बंदे को क्लीन चिट दे दी, तो क्यों उसकी दोबारा इंक्वायरी नहीं हो सकती? बिल्कुल। यानी आपको पता है, राजा साहब को पता है कि पुलिस वाले जो तफ्तीश करते हैं, एक पार्टी को कहती है कि जी ये बंदे ने सही तफ्तीश नहीं की, वो ऊपर दरखास्त देते हैं, उसकी दोबारा तफ्तीश हो जाती है। तो ये कानून में तरमीम क्यों की जा रही है कि जी दोबारा वो इंक्वायरी नहीं हो सकती? ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर इमरान खान साहब को तवज्जो देने की ज़रूरत है समी साहब, वरना कौम मायूस होगी। ये जो मर्जी कहे पीपल पार्टी नून लीग के जी वो इलेक्शन में धांधली हुई फलां, कोई धांधली वांधली नहीं हुई। लोगों ने इमरान खान, आज भी इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं और लोग तवक्को कर रहे हैं कि शिकंजा जो है ना वो टाइट किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि चोरों लुटेरों को छोड़ दिया जाए। और जो बात आपने की कि ये कैसे बाहर चले गए, ये बाहर न सिर्फ बाहर चले गए बल्कि राजा आमिर अब्बास, इसके बावजूद कि हुकूमत ये कह रही है, अदालत एहतसाब अदालत ने कहा है कि आप हमें लैब रिपोर्ट्स दें, आप हमें मेडिकल टेस्ट दें। वो डॉक्टर अदनान ने शरीफ मेडिकल सिटी के लेटर हेड पर 2 सफ़े का वो जवाब लिख के दे दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी वो जो कुछ भी हमने आपको पहले दी है वो कंक्लूसिव है और इसके मुताबिक ये हमने उसमें उस रिपोर्ट में ये भी नहीं है कि कब नवाज शरीफ साहब को आपने हॉस्पिटल दाखिल कराना है। उसमें सिर्फ ये है कि विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उन्हें वहाँ पर देंगे। फिर वो जिसका प्लेटलेट्स काउंट का जो बताया जा रहा था उसके बारे में सिर्फ ये लिखा है कि जी वो मैनेज किया जा रहा है मेडिसिन से, यानी अब इसका मतलब है प्लेटलेट्स काउंट भी ठीक है। और फिर ये कहा है कि वो जो लिम्फ निकली थी उनकी पैट स्कैन में लिम्फ नोड उसका साइज बढ़ा है, उसकी भी कोई बायोप्सी नहीं है और वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा हार्ट का तो वो उसके बाद किया जाएगा। और हार्ट का ये लिख दिया उसमें कि वो LV डिसफंक्शन है उसका और एक उनको एओर्टा स्टेनोसिस है और वो माइल्ड है वो सारा जो कुछ है। तो कोई उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा लाक हो। वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, होटलों में वो खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ये रिपोर्ट सबमिट की डॉक्टर अदनान ने 29 जनवरी को लेके ये 30 को सबमिट कर दी उन्होंने। पंजाब गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रही है कि जनाब ठीक है। तो फिर ये कौन एहतसाब करेगा राजा साहब? सज़ा याफ्ता जो लोग हैं जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो तो इलाज के नाम पर, इंसानी हमदर्दी के नाम पर, पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पर वो तो बाहर चले गए। समी साहब, पंजाब हुकूमत जब मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे थे और वो पंजाब हुकूमत की जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, जिस अंदाज में वो टीवी में आके नवाज शरीफ की बीमारी और उसका केस को प्लीड कर रही थी, वो ये ज़ाहिर कर रहा था कि शायद इन्हें सियासी तौर पे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं और कानूनी तौर पे मुस्लिम लीग शायद नून ज्वाइन कर ली है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। कानूनी तौर पे भी समझ नहीं आ रही थी। अब इनके पास बड़ा आसान तरीका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार इनको दिया हुआ है। इन्होंने सिर्फ उस रिपोर्ट में बीमारियों के नाम नहीं पढ़ने, इन्होंने एक चीज़ देखनी है कि आया कोई बरतानिया का सर्टिफाइड ऑफिशियल डॉक्टर ये लिख के दे रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो बीमारियां हैं उसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उसकी वाहिद इलाज जो उनसे है वो लंदन में है। अगर तो वो ये लिख के देता है तो फिर तो ये चले उनको ज़मानत एक्सटेंड करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आती कि जो उनको जो भी बीमारियां हैं पाकिस्तान में उसकी अगर ट्रीटमेंट मौजूद है, तो फिर इन्हें जायज़े लेने के लिए अब टाइम और हफ्ते नहीं, इन्होंने फ़ौरन एक डिसीजन लेना है और कहना है कि आपकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट की जाती है,
پھر میاں نواز شریف جانے اور عدالتیں جانے، اور دا مومنٹ وہ ریجیکٹ کریں گے تو وہ ایک ایبسکونڈر ہو جائیں گے، اور ان کی اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اگر وہ لگتی ہے تو پھر بینگ این ایبسکونڈر وہ اپنا رائٹ کھو دیں گے۔ تو یہ بڑے قانونی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر حکومت طریقے سے ان چیزوں کو سمجھے تو کافی ان کے لیے قانونی دشواریاں ضرور پیدا کر سکتے ہیں، بٹ لیٹ سی کہ اب انہیں مشورہ، کیونکہ جو مشورے دیے جاتے ہیں اور جو سی ایم پنجاب ہیں اب ان کی یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں، تو ان کی ڈیسیژن کا وقت آیا ہے کہ نواز شریف جب جا رہے تھے تو عمران خان نے کہا کہ جناب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا۔ بھائی اب آپ حیران رہ گئے تو اب دوبارہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اب آپ نے حیران نہیں ہونا، آپ نے قوم کو یہ نہیں بتانا کہ میں حیران ہو گیا۔ آپ کی حکومت، آپ کے سی ایم نے دیکھنا ہے کہ جی اگر علاج یہ پاکستان میں موجود ہے جو انہیں بیماریاں ہیں تو فوراً اس کی درخواست ریجیکٹ کرے اور اسے واپس لے کے آئیں۔ میں راجہ صاحب، آج جو احتسابی عمل ہے، برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، آج کی خبر آ رہی ہے کہ ایک پاکستانی برٹشرز ہیں، انہوں نے 4 گھر بنائے وہاں پر، اور ان سے وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے رپورٹ مانگی کہ آپ بتائیں یہ منی ٹریل کہاں سے ہے۔ انہوں نے منی ٹریل وہ نہیں دے سکے۔ آج وہاں کی ہائی کورٹ نے ان 4 پراپرٹیز کو ضبط کرنے کا آرڈر جاری کر کے نیشنل کرائم ایجنسی کو دے دیا ہے۔ یعنی اگر وہ منی ٹریل نہیں دے سکے، کوئی اس میں کوئی درخواست نہیں گئی، کوئی بیماری کی بات نہیں ہوئی، کوئی تاں میں نہیں ہوئی، کوئی قطری خط نہیں آیا، کوئی یمنی خط نہیں آیا، انہوں نے کہا جی منی ٹریل نہیں ہے نا، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہائی کورٹ نے کہ یہ 4 پراپرٹیز آپ کنفسکیٹ کر لیں۔ تو اگر احتسابی عمل ہونا ہے تو احتسابی عمل تو اس طرح ہونا ہے۔ یہاں پر تو جو احتسابی ادارے ہیں، بھلے نیب ہے، بھلے ایف آئی اے ہے، جو طاقتور آدمی ہے اس کے پیچھے بالکل دم ہلاتے ہوئے وہ ادارے ہمیں نظر آتے ہیں جاتے ہوئے۔ غریب آدمی کو تو اٹھا لیتے ہیں، 400 روپے کا جس کا بجلی کا بل ڈلے اس کا میٹر کاٹ لیتے ہیں، کروڑوں روپے جنہوں نے دینے ہیں ان کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دے رہی ہے، ادارے دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو ایک کازمیٹک ہے، صرف ایک وہ تو تقریر ہے جو شہزاد اکبر صاحب روزانہ کرتے ہیں آ کے۔ چودھری شوگر مل میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، شہباز شریف کو عدالتیں استثناء دے رہی ہیں، مریم نواز کی ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ راجہ شہزاد اکبر مرزا صاحب جو ہیں وہ آ کے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں اسی کی چودھری شوگر مل کی۔ دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے کنفسکیٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی یوکرین کی خاتون تھی وہاں پہ اور وہ ہیرلڈز میں شاپنگ کر رہی تھی، اور اس کو جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو بتایا کہ جی آپ بتائیے منی ٹریل۔ اب ہمارے یہاں ڈائلیما یہ ہے کہ جو نیا قانون آ رہا ہے امینڈمنٹ، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کہاں سے بنایا ہے، بلکہ نیب بتائے گی کہ کہاں سے بنایا ہے۔ اس پہ چلا جائے گا کہ نیب بتائے کہ جناب کہاں سے کک بیکس لیے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اب وہی بات جس سے میں نے شروع کی تھی، اور جب آپ قانون کو اور پولیٹکس کو بلینڈ کر دیتے ہیں، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ شخص کو جیل میں کچھ ہو گیا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی اور میں قانون سے مبرہ ہو کے اسے کوئی فیسیلٹی دے دوں، تو پھر بات یہ ہے کہ جو قانون ہے اگر اس کی آنکھوں پہ آپ نے وہ پٹی دیکھی ہوگی تو وہ پھر نہ سیاست دیکھتا ہے، پھر نہ وہ کسی کی شخصیت دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ رول آف لاء کی بات ہے، اور اس میں خان خالی اکیلا نہیں، یہ ہماری جوڈیشل سسٹم اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اور جو ہماری عدالتیں ہیں انہیں بھی دیکھنا ہے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ جناب ایک طرف تو ایک عام آدمی کو ضمانت نہیں ملتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس کو اسی سپریم کورٹ نے اتنا کچھ کہا اور وہ شخص اتنے آرام سے بیرون ملک بھی جاتے ہیں۔ تو یہ تمام اداروں کا کام ہے کہ وہ مشترکہ طور پہ تمام، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ کا، اب یہ کام ہے کہ اس اسٹیٹ کو، اس قوم کو بچائیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین گفتگو جاری، ہمارے ساتھ ہی رہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک نیا قانونی تنازع جو شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل پر مقدمہ کیا ہے لندن میں، اور انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کی تھی بڑی دھواں دھار، ایک طرف ایک خاتون وکیل تھیں، دوسری طرف ایک مرد وکیل تھے، اور جناب انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی شہباز شریف صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان نیازی کے کہنے پر یہ ڈیوڈ روز نے میرے خلاف یہ مقدمہ، یہ میرے خلاف رپورٹ شائع کی تھی۔
تو ڈیوڈ روز نے بھی اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایلیگیشن دیٹ آئی ہیو ایور بین موٹیویٹڈ بائی اینٹائی مسلم اور اینٹائی پاکستان ریسزم آر مانسٹرس اینڈ ڈیفامیٹری. آئی ہیو اسپینڈ مچ آف مائی کیریئر ایکسپوزنگ اینڈ فائٹنگ ریسزم اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ ریکارڈ. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا اگلے ٹویٹس میں کہ اب یہ شہباز شریف صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس طرح کا کاموں میں ملوث رہا ہوں. تو راجہ صاحب معاملہ کچھ گمبھیر نہیں ہو گیا؟ میں سن رہا تھا پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کی، بڑے جذبات میں تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نیازی کے کہنے پر اور ان کے اشاروں پر یہ سب کچھ کیا گیا. تو اگر ڈیوڈ روز یہ معاملہ لے جائیں عدالت میں کہ جناب یہ انہوں نے مجھے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں نے عمران خان نیازی کے کہنے پہ یہ کیا ہے، تو پھر یہ تو ثابت کرنا پڑے گا ان کو، شہباز صاحب کو بھی، کہ یہ جو ساری سٹوری ہے یہ عمران خان نیازی نے کہیں کسی کو ڈائریکشن دی ہے، کوئی انسٹرکشن دی ہے. قانونی طور پر کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ سمیع ابراہیم، وہ ایک کہتے ہیں نا ڈبل ایج ویپن یا دو رخی تلوار. یہ جو شہباز شریف اب لندن ہائی کورٹ چلے گئے ہیں تو یہ انہیں تھوڑا سا پتہ نہیں کتنا انہوں نے سوچا ہے یا انہیں ادراک تھا کہ اس میں اگر وہ ڈیوڈ روز کو جب بلایا جائے گا تو ڈیوڈ روز نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ میرے پاس یہ ایویڈنسز ہیں اور یہ درست تھی سٹوری، تو پھر اس میں خالی ڈیفیمیشن کے حد تک تو نہیں رہے گا یا لیبل کی حد تک نہیں رہے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یو کے، کیونکہ وہ پائرٹس آف دا پینٹ ہاؤس سے شروع ہو کے نیچے تک یہ تمام پراپرٹیز جون سی ہیں یہ یو کے میں ہی ہیں، لنڈن میں ہی ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ 4 گھروں کے بارے میں تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پوچھ لیا، تو پھر جب لنڈن کی عدالت میں یہ چیزیں کھل جائیں گی تو پھر یقیناً دوبارہ سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان کی عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایون فیلڈ کے فلیٹس جو سے ہیں کرپشن سے لیے ہوئے ہیں، یہ دیگر یہاں پہ اربوں کروڑوں روپے کی دیگر جو پراپرٹیز ہیں. تو شہباز شریف کو اگر وہاں پہ پوچھ لیا گیا تو وہ خود بھی شاید انوالو پھنسیں گے اور شاید وہ پھر حسن اور حسین کو بھی پھنسا دیں گے کہ جناب یہ تمام چیزوں کا اب جواب دو. یہ سٹوری تو ثابت ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے سبسٹنس ہے، اور ان کیس ڈیوڈ روز جب ان سے پوچھے گا کہ آپ وہ کنیکشن بتائیں کہ جناب کیسے یہ عمران خان کا نے پلانٹ کروائی ہے یہ سٹوری، تو یہ بڑا ایک انہوں نے سینسٹیو قسم کی چیز کو ہاتھ لگا تو دیا ہے. بٹ اس کے کانسیکوینسز مجھے آگے چل کے یا میرے اپنا جو لیگل سائڈ کا تجربہ ہے، اور خاص کر وہاں کی عدالتیں کوئی پاکستان کا عدالتی سسٹم کی طرح آپریٹ نہیں کرتی کہ یہاں ضمانتیں بھی دے دی جاتی ہیں، یہاں بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں. یہاں جب نیلامی کی بات آتی ہے، اسحاق ڈار جو اس ملک کی عدالتوں کا بھگوڑا ہے، تو اسی ملک کی عدالتیں جو سی ہیں اسی کے اپنے پراپرٹیز پہ سٹے بھی آ جاتے ہیں. تو اب ایشو یہ آئے گا کہ لیٹ سی کہ اب اس کیس کی پلیڈنگز ذرا ہم دیکھ لیں تو انہیں کافی دشواری مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیش ہوگی. اچھا، یہ جو آج چودھری شجاعت صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف گارڈین نے چھاپا تھا تو 3 مہینے کے اندر اندر ہم نے گارڈین کو مجبور کر دیا تھا کہ انہوں نے ہم سے معذرت بھی کی اور ہم نے کیس جیت لیا تھا ان سے. تو یہ شہباز صاحب اب کس طرح سے کیس چلائیں گے مجھے نہیں پتہ، آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ایک انہوں نے بات کہی کہ یہ جو نون لیگ کا سارا ووٹ بینک ہے یہ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے اور شہباز شریف صاحب ٹوٹلی زیرو ہیں، زیرو. تو جو راجہ صاحب جو سیاسی فیصلے کر رہے ہیں شہباز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ زیرو ہیں جو کر رہے ہیں جو چودھری شجاعت صاحب نے بات کی؟ دیکھیے سمیع ابراہیم، سیاسی فیصلہ وہ نہیں کر رہے، سیاسی فیصلہ میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اور ایسے کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کی یا ایون شہباز شریف یا وہ کہا جاتا ہے ایون مریم بی بی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. ابھی جیسے حالیہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہونے کا تھا اور اس پارٹی کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ کہاں سے فیصلہ ہوا اور کیا ہوا. تو فیصلہ تو اب بھی نواز شریف ہی کر رہے ہیں سیاسی طور پہ. اور سیاسی طور پہ اب اگر مریم بی بی بھی چلی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس میں اب بہت سی بے چینی آ گئی ہے اور مختلف ڈائریکشنز لے رہے ہیں مختلف لیڈرز. تو یہ جب مسلم لیگ نون والے یہ دیکھ لیں گے کہ جناب وہ جو گارنٹر بنے تھے شہباز شریف وہ بھی لندن میں بیٹھ گئے، نواز شریف بھی بیٹھ گئے، مریم بی بی بھی چلی گئی، کچھ ٹویٹر ہینڈلز بھی خاموش ہیں، تو اس کے بعد سیاسی طور پہ نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا
کہ وہ اپنی پارٹی کو سنبھال سکیں، اور میاں یہ جو عباسی صاحب ہیں جو کہ اتنے دنوں سے جیل میں تھے، وہ بھی شاید حیران ہیں کہ ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس نے کیا کیا۔ سعد رفیق بھی حیران ہے کہ میرے پیچھے کون آیا، میاں نواز شریف یا شہباز شریف۔ تو سیاسی طور پہ وہی سین ان کو نظر آئے گا کہ جب 99 میں میاں صاحب چلے گئے تھے اور وہاں باہر چلے گئے، تو نون لیگ کے لیے آگے جا کے کمزوریاں اور سیاسی طور پہ پریشانیاں ہوں گی۔ رانا صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف آئے گا نہیں، مریم جائے گی نہیں، شہباز آ جائے گا، اور چودھری اور جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ بھی کہیں نہیں جائیں گے۔ بڑا ایک 5 لائنوں میں انہوں نے بڑا زبردست پولیٹیکل کامنٹ دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، یہ بات تو شیخ صاحب کی اپنی جگہ درست ہے کہ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف میری پارٹی کا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ جو ایک ٹوپی والی تصویر شہباز شریف صاحب نے جو لگائی، وہ ٹوپی بالکل ویسی ہے جیسے ایوننگ فنکشنز میں فورسز کے لوگ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں۔ تو شہباز صاحب شاید یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹوپی میرے سر پہ ہے اور میں پتہ نہیں ٹوپی والوں کا آدمی ہوں۔ سمیع صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ٹوپی ڈرامے کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اچھل کے چھلانگیں لگا کے گفتگو کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں اس سے کیا، یہ وہی شہباز شریف ہے۔ ابھی جو انہوں نے وہ ڈیلی میل کے حوالے سے پریس کانفرنس کی سمیع صاحب، اس میں بھی کیا نکالا؟ مسئلہ یہ ہے، میں آج آپ کو میری بات بھی سن لیں، جب یہ کیس چلنے کے قریب آئے گا نا تو یہ شہباز شریف نے واپس لے لینا ہے۔ آج میری بات نوٹ کر لیں آپ، یہ صرف ایک سیاسی انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے شوشہ چھوڑا کہ جی میں عدالت میں چلا گیا ہوں۔ جب ان کو پتہ چلے گا جو باتیں آپ نے اور راجہ صاحب نے بتائی، ان کو پتہ چلے گا نا یہ گلے پڑے گا، یہ واپس لے لیں گے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا بھائی جان شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، یہ ٹوپی والی تصویر دیکھیں، آپ باقی چھوڑیں، یہ کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے آپ دیکھیں۔ سمیع صاحب ان لوگوں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی خواجہ آصف والی بات آ جاتی، شرم حیا، وہ بجائے لوگوں کو کہنے کے ان کو کہیں کہ کس ڈٹائی کے ساتھ آج اس ملک کی بدقسمتی ہے سمیع صاحب، کہ جن لوگوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا نوچا، آج وہ بڑے معصوم بنے پھر رہے ہیں اور وہ دھوکے دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کتنا بڑا فراڈ ہے کہ وہ لندن لے کر گئے ہیں میاں صاحب کو اور اپنے دستخطوں سے رپورٹ بھیج رہے ہیں، بھئی وہ لندن کی لیبارٹری کی رپورٹیں بھیجو۔ اور پنجاب، اب یہ پنجاب حکومت نہیں سمیع صاحب، جو راجہ صاحب نے بات کی، یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیل ایکسٹینڈ ہو۔ اگر جو کورٹ میں پنجاب حکومت کی گیا ہے تو بزدار نے فیصلہ نہیں کرنا، بزدار صاحب وہی فیصلہ کریں گے جو عمران خان۔ اگر پنجاب حکومت نے نواز شریف کی یہ رپورٹیں مان لیں تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان کو ٹھہرایا جائے گا، عثمان بزدار کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اگر سمیع صاحب یہ دیکھیں واقعتاً میاں صاحب بیمار ہیں اگر، تو آپ برطانوی لیبارٹریز کی رپورٹیں کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ یوں ادھر ادھر ٹپوسیاں مارتے پھرتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے نا میرا کوئی داؤ لگ جائے۔ اچھا، یہ ٹپوسیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے بھی کہا ٹپوسیاں مارتے پھر، ٹپوسی مارنا یہ جس طریقے سے چھلانگیں نہیں لگاتے ایسے ایسے، کوئی جانور تھوڑی ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب واپس تو سیاسی صورتحال پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سیاسی صورتحال پر گفتگو جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کل ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی صاحب کا جو علاج ہے اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران حکومت کا بندوبست کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ گویا یہ ایک کنفیشن تھا رانا ثناء اللہ کا کہ وہاں پر کوئی لنڈن پلان بن رہا ہے، وہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں بیمار کی تیمارداری کی آڑ میں کچھ ایسی سازشوں میں مصروف ہیں جس کا امپیکٹ سیدھا عمران خان صاحب کی حکومت پر ہوگا۔ راجہ عامر عباس، اس کے بعد بھی اگر عدالتیں انہیں استثناء دیتی ہیں یا حکومت انہیں واپس لانے کا نہیں سوچتی تو کیا کہیں گے اسے آپ؟ دیکھیے، obviously لندن میں بیٹھ کے سیاست تو پاکستان کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو یہاں بھی کچھ مورے پھر دوبارہ سے فضل الرحمان کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ محمود خان، فضل الرحمان، وہ پشاور والے جو سے ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو ادھر شہباز لگا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی جو اگر کچھ ہوگی توڑ پھوڑ، تو میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف
کوئی سیاست کرے گا، شہباز شریف وہاں بیٹھ کے نہ عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے. صرف اور صرف اس کی ایک ہی چیز ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حمزہ، سلمان، ان تمام کیسز سے بچ جائیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی اور اس وقت کوشش نہیں ہوگی. میاں صاحب اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. وہ پیسہ بھی بچا لیا، خود بھی باہر چلے گئے اور وہاں ریلیکس کر رہے ہیں. لیکن اس سے پتری تو ابھی نہیں گئی باہر، عدالت تو ابھی ادھر ہے، اور شیخ میں صاحب کہتے ہیں کہ وہ جا بھی نہیں سکتے. نہیں، شیخ تو کہتا رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کورٹس نے کیونکہ اس کیس کو اگر ڈسمس کرنا ہوتا تو ابھی تک ڈسمس ہو گیا ہوتا. یہ چل رہا ہے تو الٹیمیٹلی اگر اسے اجازت مل جاتی ہے تو اگر وہ بھی چلی جاتی ہیں تو پھر اب سیاست یہاں پہ نہیں رہی. اب وہ کوئی پولیٹیکل جنگ نہیں لڑ رہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی اور فیملی کے لیے. دونوں بھائی، ان کو پاکستان کی، مسلم لیگ نون کی یا اپنے پارٹی کے دوسرے لیڈرز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو میاں صاحب نے فون بھی کیا، ان کو کہا، انہوں نے اپنی آج درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ان سے کہا نواز شریف صاحب نے کہ آپ پولیٹکس کریں. اور یہ جو تاثر ہے کہ میں خاموش ہو گیا ہوں اور شہباز صاحب کے پاس سارا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل وہ جو میرا بیانیہ ہے وہ بھی زندہ ہے، اور آپ بالکل ذرا آئیں اور کمر باندھیں اور نکلیں باہر. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کو نیب نے بلا لیا منڈے کو 11 بجے راجہ عامر عباس. کچھ ہوگا یا بس چائے پئیں گے اور وہ جیسے آمدن گفتن نشستن برخاستن اور روانہ ہونگن، یہی ہوگا کام بس؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نظریہ برقرار ہے. اب عوام بیوقوف نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کا جو نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور وہ جو اس کا نظریہ تھا کہ ہم خلائی مخلوق، وہ نظریہ عوام کے سامنے اوپن ہو گیا ہے. عوام کے سامنے اس کی انہوں نے اپنے ہی نظریے کی دھجیاں خود سے ہی تو عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا نا. یہ تو ان کو پذیرائی ملی نہیں. یہ تو اس نعرے کو تو کوئی کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا. کوئی نظریہ نہیں رہا. اب وہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں لگاؤں گا، آصف زرداری نے کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں لوں گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عدالتیں واقعی ضمانتیں دینا شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے بھی وہ تمام اپنی نظریے واپس کیے. تو زرداری صاحب بھی ضمانت پہ چلے گئے، شاہد خاقان نے بھی آج درخواست لگا دی، اور کل یہ بھی اگر ضمانت پہ چلے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب عوام تھوڑا سا ان چیزوں کو، ان کے یہ اس چکر کو یا نیب کو، جس کو ان تمام چیزوں کو وہ آپٹکس اور ایک مزاق سمجھ رہی ہیں، یہ باہر آنا جانا. اصل ایشو اب حکومت کو بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن آ جائیں اپنی اصل چیز کی طرف، اکانومی کی طرف، مہنگائی کی طرف، لوگوں کی ویلفیئر کی طرف. اور یہ نہایت ایک خوش آئند بات ہے کہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے پروگرام شروع کیا ہے کفالت والا، احساس کفالت پروگرام، وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے. وہ جو میڈیکل کے کارڈز وہ دے رہے ہیں آپ اور ہمیں پتہ ہے کہ علاج کرانا آج کل کتنا 60 لاکھ مشکل. خاندانوں کو میڈیکل کارڈ مل 60 لاکھ اور یہاں پہ 70 لاکھ فیملیز کو یہ پیسہ جائے گا. تو یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور اسی پہ اگر وہ فوکس رکھتی ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود، تو اس سے بہتری آئے گی، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا. رانا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.